बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुझे पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया की जानिब से अब से थोड़ी देर पहले एक बिलवास्ता पैगाम दिया गया है कि फयाज़ राजा साहब, आप बाज आ जाएं, आप जो कुछ कर रहे हैं आपको घर से उठा लिया जाएगा। जनाब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसका मैं बैकग्राउंड आपके सामने रखने से पहले इन सारी चीज़ों का कि जो कहा जा रहा है कि फयाज़ राजा साहब आप जो कुछ कर रहे हैं आप इससे बाज आ जाएं, मैं एक बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहूँगा तमाम तर चीज़ों का। मेरा ये तज्ज़िया है, मेरी ये राय है, जो कि यकीनी तौर पर आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। ये जो है वो गलत भी हो सकता है, दुरुस्त भी हो सकता है। मेरी एक राय है और मेरी राय ये है कि पाकिस्तान की सियासत को जितना नुकसान शरीफ ख़ानदान ने पहुँचाया गुज़श्ता 50 बरसों के अंदर, मेरा नहीं ख्याल गुज़श्ता 40-45 बरसों के अंदर 1981 से लेकर के वो किसी और ने पहुंचाया हो। इसी तरह से मेरी ये राय है, मेरा ये तज्ज़िया है कि पाकिस्तान के समाज को, पाकिस्तान की सोसाइटी को जनरल ज़ियाउल हक़ साहब ने जितना नुकसान पहुंचाया शायद ही किसी ने पहुंचाया। और पाकिस्तान के तमाम तर जो समाजियात के डायनेमिक्स हैं वो मौसूफ़ ने बिल्कुल बदल कर रख दिए। उसके बाद मुनाफ़िक़त पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ऊद कर आई और नवाज़ शरीफ जैसे किरदारों को, नवाज़ शरीफ के जो शरीफ ख़ानदान है उसको जो है वो प्रमोट किया गया और जिनको जो है वो हम आज तक जो है वो जनाब एक जाली मैंडेट के ज़रिए हमारे सरों के ऊपर सवार हैं। और हमेशा से हमारी मालूमात के मुताबिक, हमारे तज्ज़िये के मुताबिक वो ताकतवर हलकों से डील करके ही इक़्तिदार के अंदर आए। चाहे 90 की दहाई के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ धांधली करके इक़्तिदार में आते रहे, 1990 के इलेक्शन के हवाले से चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, चाहे इन हालिया इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ धांधली करके वो जनाब इक़्तिदार के अंदर आए। अच्छा, अब चीज़ें क्या हैं? कहा यह गया कि जनाब आपके कंटेंट के ऊपर, आपके थंबनेल्स के ऊपर, आपकी वीडियोस के ऊपर एतराज़ है। उस तरफ जाने से पहले मैं कुछ और चीज़ें जनाब आपके सामने रखना चाहूँगा। मुझे सहाफ़ती कैरियर में कोई 25 बरस हो गए हैं और ये बात आपके लिए दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि 10 दिसंबर 2000 मेरा जो है वो पाकिस्तानी सहाफ़त के अंदर जंग ग्रुप में जो मेरे उस्ताद हैं राना ग़ुलाम कादिर साहब, उनके साथ जो है वो मेरा पहला दिन था। और उसी दिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके जो है वो मुल्क से बाहर चले गए। और हमारा सहाफ़ती कैरियर शुरू का भी इस दौर का गवाह है कि जब नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ उन दिनों में ये कॉलम छपा करते थे कि जनाब उन्हें फांसी दे देनी चाहिए या उनके साथ सब कुछ ठीक हुआ है, उस वक्त भी हम पाकिस्तान के अंदर सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से बात कर रहे थे। तो हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि सिविल सुप्रीमेसी का जो झंडा है वो किसने उठा रखा है। अगर 70 की दहाई में भुट्टो साहब ने उठाया आपके ख्याल में तो हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अगर आपके ख्याल में 90 की दहाई के अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उठाया तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और अगर आज आप ये समझते हैं कि इमरान खान ने सिविल सुप्रीमेसी का झंडा उठाया तो हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन तज्ज़िया हमारा और तमाम तर हक़ाइक़ हमें क्या बताते हैं कि 70 और 90 की दहाई में उस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग यानी मियाँ साहब ने वो सिविल सुप्रीमेसी का झंडा नहीं उठाया, बल्कि इक़्तिदार में जब दोनों सियासी जमातें आई तो उन्होंने डील कर ली। और आज ये दोनों सियासी जमातें माजी से सबक सीखने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बिल्कुल वही कर रही हैं, ताकतवर हलकों के साथ मिलकर, जो कभी इनके साथ पहले किया गया। ये तो जनाब होगी हमारे राय, हमारा तज्ज़िया। अब जनाब आप उन चीज़ों की तरफ आते हैं, बल्कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि 10 दिसंबर 2000 से लेके आज तक नवाए वक्त औसाफ यानी जो मेरा पहला सफ़र था वो नवाए वक्त से शुरू हुआ और आखिरी जो था वो मैं औसाफ ग्रुप के टीवी चैनल ABN न्यूज़ के अंदर डायरेक्टर न्यूज़ था, यानी ट्रेनी जंग ग्रुप के ट्रेनी से लेकर पहले जंग, फिर नवाए वक्त, उसके बाद फिर जनाब बिज़नेस प्लस, फिर जियो, फिर समा, फिर डान, फिर हम और फिर ABN। यानी 25 बरसों के अंदर मैंने 10 इदारों के अंदर काम किया। और इदारे तब्दील करने की वजह भी यही थी कि होली सोली सिर्फ जर्नलिज्म के ऊपर थी, हमारी डिपेंडेंस जहाँ से बेहतर ऑफर होगी, जहाँ से अच्छे पैसे मिलेंगे, क्योंकि रिस्क हम यहीं से कमाते हैं, हम वहाँ चले जाया करते थे। कुछ दीगर हमारे मामलात तो है नहीं कि कुछ साइड बिजनेस भी जो हम चला रहे हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा 25 साल सहाफ़ती कैरियर है अपने तमाम तर सहाफ़ती दोस्तों के सामने है, तमाम तर इदारों के सामने है। इस दौरान जनाब हमने इलेक्शन कमीशन कवर किया, पार्लियामान कवर की, डिफेंस अफेयर्स जो है वो कवर किए, फॉरेन अफेयर्स कवर किए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खबरें दी, बड़ी रिपोर्ट्स, बड़े पैकेजेस वगैरह सब कुछ बनाए। और 2020 के बाद से जनाब हम यूट्यूब के ऊपर हैं। अब जनाब जिन चीज़ों के ऊपर एतराज़ किया जाता है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। मेरे हाथ में इस वक्त कुछ किताबें हैं, जितना भी मेरा कंटेंट है ना, जो मुझ तक जो है बिलवास्ता पैगाम पहुंचा कि जनाब आपका कंटेंट और आपके थंबनेल्स उनके ऊपर एतराज़ है। मरियम नवाज साहबा के हवाले से ख़ास तौर पर यह कहा गया कि जनाब आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं शर्मनाक वीडियो, तो उसका क्या मतलब हुआ? जी बिल्कुल, शर्मनाक हर वो वीडियो शर्मनाक वीडियो है। इसका कतन वो मतलब नहीं कि जो समझ लिया जाए जो है वो इन हलकों के कुछ जो है इनके मुशीर हैं उनकी जानिब से
کیا مریم نواز صاحبہ کی یہ ویڈیو شرمناک نہیں کہ جس کے اندر وہ پاناما کیس کے دوران یہ دعویٰ کر رہی ہیں، کل پرسوں پھر وہ وائرل ہوئی تھی کہ جناب ان کے پاس اہم ترین شخصیات جو کہ حاضر سروس بھی ہیں، ریٹائر بھی ہیں، ان کی حساس ویڈیوز ہیں ان کے پاس، اور کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی اس وقت، کیونکہ کچھ ججز کی ویڈیوز اس قسم کی سامنے آ رہی تھیں، کس قسم کی آ رہی تھیں آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے، اور مریم صاحبہ نے کہا کہ ان کے پاس حساس ویڈیوز ہیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ بھی رکی ہوئی ہیں، لیکن ان بٹوین دا لائن ایک طرح سے ان کی جانب سے یہ دھمکی دی گئی کہ جناب یہ دیکھیں پھر ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، یہ بھی سامنے جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ تو کیا یہ شرمناک ویڈیو نہیں ہے؟ مجھے ذرا بتائیے گا۔ دوسری ویڈیو بی بی سی کو ان کا دیے جانے والا ایک مشہور زمانہ انٹرویو ہے، جس کے اندر وہ یہ فرما رہی ہیں کہ جناب مجھے وہ تمام طریقے آتے ہیں، وہ طریقے بڑے آسان ہیں، اس میں جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اس میں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں سیلف رسپیکٹ قربان کرنا پڑتی ہے۔ وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ جناب اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ طاقتور حلقوں کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت دعویٰ وہ یہ کر رہی ہیں کہ یہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کر رہے تھے، یہ تو خیر تاریخ ثابت کرے گی۔ لیکن آج اس وقت جو کچھ مریم نواز صاحبہ یا میاں نواز شریف جس طرح سے اقتدار کے اندر پہنچے ہیں، صرف ملک کے اندر نہیں بیرون ملک بھی اس کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں، جس قسم کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، جو فارم 47 کی حکومت ہے، اپنے پرائے سبھی یہ بات کر رہے ہیں۔ تو کیا مریم نواز صاحبہ کی یہ ویڈیو شرمناک نہیں ہے کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے طریقے مجھے آتے ہیں، اور آگے چل کر پھر وہ یہ طریقے استعمال کرتے ہوئے ڈیل بھی کر لیتی ہیں، اور وہی طریقے استعمال کرتی ہیں، وہ ہاتھ بھی جوڑتی ہیں، وہ بوٹ بھی پالش کرتی ہیں، اور وہ عزت نفس بھی جو ہے وہ قربان کرتی ہیں۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ اچھا، دوسرا معاملہ اس کے اندر کہا جاتا ہے جناب کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا کہ جناب جو ہے وہ انہوں نے کہا جناب کہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں، ان کی کوئی آڈیو ہے اس حوالے سے۔ جی ہاں بالکل، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، رنگیلا وزیر اعظم اس کا نام ہے، اور اگر اس کتاب کے اندر کچھ غلط لکھا ہے تو یہ جنہوں نے پبلش کی ہے انٹیلیجنس پبلشرز، ان کے خلاف عدالت کے اندر چلے جائیں۔ جن صاحب نے یہ لکھی ہے امجد حسین، ان کے خلاف عدالت کے اندر چلے جائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر لیں، اور اگر آپ کے خیال میں کسی نے یہ لکھوائی تھی تو ان تمام تر چیزوں کو پھر سامنے لے کے آئیں، ہم عدالت کے اندر بھی یہ ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کتاب کے اندر جنگ گروپ کی ایک خبر کا بھی اس کے اندر حوالہ ہے، وہ کیا کیا چیزیں ہیں جناب جو کہ اس وقت بھی چھپتی رہیں 90 کی دہائی کے اندر، اور بعد میں اس کتاب کے اندر بھی آئیں، وہ کیا بتاتی ہیں ہمیں چیزیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے مودی کو یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں، میرے جرنیل میری بات نہیں مان رہے، کارگل کے معاملے کے بعد جب 12 اکتوبر 1999 ہوتا ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ گفتگو ٹیپ ہو گئی تھی، پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے پاس ہے، وہ میں نے اس کتاب سے بتایا۔ اچھا، اسی طرح سے جناب اسی کتاب کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ میاں صاحب کے پاس اسرائیلی ٹیکنالوجی تھی لوگوں کے فون وغیرہ ٹیپ کرنے کی، جس میں وہ جرنیلوں کے، ججز کی، بیوروکریسی کے فون ٹیپ کیا کرتے تھے، اور وہ بھی میں نے جو ہے وہ میں یہاں پر بتاتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر اسی کتاب کے اندر ذکر ہے، اس وقت کے اخبارات کے اندر بھی ذکر ہے کہ پاک فوج کو انہوں نے بیرون ملک اشتہارات چھپوا کر بدماش آرمی بھی قرار دیا تھا۔ اس کے اوپر میں نے کچھ ویڈیوز کی اور میں نے کہا کہ جناب نواز شریف نے یہ کام کیے ہیں، تھمب نیل بالکل میں نے لکھے، ایسے ہی لکھا جو کہ نواز شریف صاحب نے کہا، اور کنٹینٹ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ میاں صاحب جناب اس طرح کے اشتہارات جو ہے وہ روگ آرمی کے اشتہارات جو ہے وہ چھپواتے رہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب کچھ دیگر اس کے اندر چیزیں ہیں کہ وہ جو ہے وہ ماضی کے اندر آرمی چیف صاحبان کو BMW گاڑیاں آفر کرتے رہے، یہ بے انعام تلواریں، جناب میرے پاس کتاب ہے، یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ میاں صاحب نے بالکل ایسا کیا، اور یہ کتاب شجاع نواز صاحب نے لکھی ہے، سابق آرمی چیف آصف نواز صاحب کے بھائی ہیں یہ کتاب جو ہے وہ BBC جو ہے وہ معاف کیجیے جو ہے وہ آکسفورڈ نے انگلش میں چھاپی، پھر اس کا ترجمہ یہ دیکھیے، یہ آکسفورڈ نے چھاپی، پھر اس کا ترجمہ بھی آیا۔ اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جناب اس میں سے کچھ جو حقائق ہیں، جو کچھ ثبوت ہیں، جو کچھ دستاویزات ہیں، وہ GHQ سے بھی حاصل کیے گئے ہیں، اس کتاب کے اندر یہ ذکر ہے۔ پھر میرے پاس کتاب ہے الیاس چودھری صاحب کی سپریم کورٹ سے، کس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ کے اوپر، اور کس طرح سے وہ جج صاحبان کے ساتھ کرتے رہے، وہ سب کچھ اس کے اندر ہے۔ میرے ہاتھ میں جناب کتاب ہے بدعنوانی کی حکمرانی مجاہد حسین صاحب کی، یہ جناب اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اس دور کے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کو اور دیگر لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو کس طرح سے وہ پلاٹوں سے جو ہے وہ نوازتے رہے، انہیں پلاٹ دیتے رہے، اور اس کے بدلے اپنی مرضی کے جو فیصلے ہیں وہ حاصل کرتے رہے۔ تو جناب یہ کنٹینٹ ان کتابوں کے اندر موجود ہے، انہی کے اوپر جناب میں نے تھم نیلز بنائے۔ شرمناک ویڈیو کا لفظ بھی میں استعمال کرتا ہوں، اور میری ایک رائے ہے اس حوالے سے کہ بالکل آپ خود مجھے یہ بتائیے کہ آئین، قانون اور جمہوریت کے اوپر جو ہے وہ اعتماد رکھنے والے جو پاکستانی عوام ہیں، جو صاحب رائے ہیں، وہ کیا مریم نواز صاحبہ کی ان ویڈیوز کو شرمناک نہیں قرار دیں گے کہ جن ویڈیوز کے اندر میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ اس قسم کی باتیں بھی کر رہی ہیں کہ ان کے پاس کچھ لوگوں کی حساس ویڈیوز موجود ہیں، اور پھر وہ اس قسم کی باتیں بھی کر رہی ہیں کہ جناب ہمیں بوٹ جو ہے وہ صاف کرنے پڑتے ہیں، اور جناب ہمیں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اور جناب ہمیں جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، سیلف رسپیکٹ قربان کرنا پڑتی ہے، اور جو ان کے والد صاحب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے ووٹ کو عزت دی، ووٹ کی بجائے انہوں نے بوٹ کو عزت دی، اور وہ سب کچھ انہوں نے کیا جس کا وہ الزام اپنے
سیاسی مخالفین کے اوپر جو ہیں وہ لگایا کرتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے اس کی تمام تر تفصیلات جو میں نے ویڈیوز بھی کی، اور جو ان ویڈیوز کے اندر جو کنٹینٹ ہیں، ان ویڈیوز کے اندر جناب جو تھم نیلز ہیں، وہ تمام تر چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جناب کھل کے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس بالواسطہ پیغام کے بعد شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیں گے۔ تو میں ایک بار پھر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ ایمان ہے، بحیثیت مسلمان کے عزت، رزق اور زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس سے پہلے اپنے 25 سالہ صحافتی کیریئر کے اندر بھی الحمدللہ نہ کبھی کسی کو بلیک میل کیا، نہ کبھی کسی سے کسی معاملے کے اوپر بلیک میل ہوئے، اپنی جو ہے وہ کام کی وجہ سے اور اپنے جو ہے وہ ایک پیشن جو کہ اس شعبے کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے، اور دوستوں کی محبت کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے یہ تمام تر ہم نے جو ہے وہ سفر طے کیا، ایک ٹرینی جو ہے وہ سب ایڈیٹر سے لے کے ڈائریکٹر نیوز تک کا۔ اور اس دوران جو ہمارے تمام تر دوست ہمارے ساتھ رہے سفر کے اندر، وہ بھی جانتے ہیں، ہمارے کام کو بھی جانتے ہیں، ہماری ذات کو بھی جانتے ہیں، اور الحمدللہ کسی قسم کا کوئی سکینڈل، کسی قسم کی کوئی دو نمبری، کسی قسم کا کوئی معاملہ وہ جو بعض اوقات آ جایا کرتے ہیں ایسے عہدوں کے حوالے سے، وہ میں نے اہم ترین بیٹس کور کی کسی بھی جگہ سے۔ آپ بالکل یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ایسا قطعاً کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ اور اب بھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس وقت وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق، یہ آج کی بات نہیں، یہ کوئی نہ کوئی عمران خان کا لالچ ہے، نہ کوئی یوٹیوب کا لالچ ہے، نہ کوئی ڈالرز کا لالچ ہے۔ ایشو اس کا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر آئین، قانون اور جمہوریت کے حوالے سے جو کچھ چیزیں ہیں، یہ ہمارا ایک سٹینڈنگ اس سے پہلے بھی موقف ہے اور اب بھی یہی ہے کہ جناب جمہوریت جو ہے وہ بہترین ایک نظام ہے، آئین کے اوپر پاکستان کے جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق جس نے الیکشن جیتا ہے، مینڈیٹ جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جانا چاہیے، اور جن کو دیا گیا ہے یہ سارا مینڈیٹ جو کہ جعلی طور پر جو ہے وہ براجمان ہے، ان کے ماضی کے چہرے وہ کیا کیا کرتے رہے، چاہے وہ دستاویزات کی شکل میں ہے، چاہے وہ آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں ہے، ان کتابوں کے ثبوتوں کے ساتھ، ان کتابوں کے ذریعے اور اسی کنٹینٹ کے حوالے سے تھم نیل بھی لگا کر، کنٹینٹ بھی بنا کر ہم وہ آپ کے سامنے جو وہ پیش کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں بھی ہیں کہ جناب میں جو وہ کہیں غائب ہو جاؤں، میں کسی جگہ چلا جاؤں، میں جناب کیونکہ جو ہے وہ مجھے اٹھایا جا سکتا ہے یا میرے کو گھر آ سکتا ہے، تو میرے دوست بھی یہ بات جانتے ہیں اور دیگر تمام لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ میری رہائش ہے جناب G10 کے اندر، میں یہاں پر رہتا ہوں، اور آپ کو اگر کسی بات کے اوپر اعتراض ہے تو آپ قانونی کارروائی کریں۔ ہم بھی جناب تمام تر ثبوت اور دستاویزات لے کر آئیں گے، اور یہی کیونکہ ایک سماجیات کا اصول ہے جو ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے، آپ بھی قانونی کارروائی کریں، ہم بھی قانونی کارروائی کے ذریعے تمام تر چیزوں کا جو ہے وہ جواب دیں گے، لیکن کم سے کم اس قسم کا کوئی معاملہ ہم نہیں کریں گے کہ ہم گھر سے غائب ہو جائیں یا گھر سے چلے جائیں یا کوئی اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے جس کے نتیجے میں یہ کہا جائے جناب کہ ہم کچھ چور ہیں خدا نخواستہ، یا ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، یا ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے بھی محبت دی، جو مجھے دیکھنے والے ہیں، سننے والے، جاننے والے ہیں، آپ ہی کی محبت کی وجہ سے ہم جو ہے وہ یہاں تک پہنچے۔ یہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کی محبت ہے کہ آپ ان کو سنتے ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں، ان کو شیئر کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر جو ہے اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا، اور آپ کے ساتھ یہ جو رشتہ ہے وہ جناب اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ آپ سے بھی یہ درخواست ہے، اپنے تمام دوستوں سے، چاہنے والوں سے یہ درخواست ہے کہ ہماری ثابت قدمی کے لیے اور حق اور سچ پر قائم رہنے کے لیے دعا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔